अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। उम्मत मुस्लिमा के जमी मकातिब फ़िक्र के फ़ुक़हा और उलमा का इस बात पर इजमा है कि जो भी मसअला कुरान और सुन्नत की रोशनी में साबित हो जाए तो उस पर अमल करना वाजिब होता है या वो सुन्नत और मुस्तहब के दर्जे में आ जाता है। वो अहादीस मुबारका जो शब बारात की फजीलत को उजागर करती है, बहुत से सुहाबाए कराम से मरवी है। उनमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी है, मौला अली अल मुर्तज़ा भी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका भी है, अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस भी है, मुआज बिन जबल, अबू हुरैरा, अबू सालबा, औफ बिन मालिक, अबू मूसा अशरी, अबू उमामा अल बाहिली और उस्मान बिन अबी अल आस वगैरह के नाम सर फहरस्त है। इनमें से 10 सुहाबा कराम की रिवायात हैं बाकायदा से, सुहाबा कराम की शब बारात के हवाले से। नाम है निसफ मिन शाबान, शब बारात के हवाले से। ठीक है। तो सल्फ सालिहीन, सल्फ का मतलब होता है जो हमारे पहले गुजर चुके हैं, यानी पहले 3 सदियों की बात हो रही होती है। और सालिहीन का मतलब है औलिया अल्लाह, नेक लोग। और अकाबिर उलमा यानी बड़े उलमा, अकाबिर कबीर की जमा है, अकाबिर बड़े उलमा। उनके अहवाल से पता चलता है कि इस रात इबादत करना उनके मामूलात में शामिल था। मौजूदा दौर में बाज लोग इस रात इबादत, जिक्र, वाज़ो नसीहत पर मुश्तमिल महाफिल मुनक्किद करने को बिदअत दलाला कहने से भी नहीं हिचकिचाते, जो सरासर अहादीस नबवी की तालीमात के खिलाफ है। जबकि इस रात की फजीलत पर उम्मत तवातुर से अमल करती चली आ रही। अच्छा जी, अइम्मा हदीस के यहाँ शब बारात। अब देखें, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल कादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे फरमाई है, ज़हन में रखिएगा। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जब अइम्मा हदीस यानी हदीस के जो इमाम हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, हाजी अबू दाऊद, इब्न माजा, जब ये लोग अपने किताब को मुरतब करते हैं, जिनको हम सही किताबें कहते हैं, तो ये किताबों के चैप्टर के नाम लिखते हैं ऊपर, उसको हम तर्जुमा कहते हैं। याद रखिए, ज़हन में आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। ठीक है, तर्जमतुल बाब कहते हैं। तर्जमा यानी चैप्टर का नेम क्या रखा है। जब वो अपनी किताबों में कोई चैप्टर बनाते हैं और उसका टाइटल दे देते हैं, तो उससे सिर्फ किताब को भरना मतलब नहीं होता, बल्कि वो इमाम अपना अकीदा, अपना अमल बता रहा होता है। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है। इसी तरह इमाम तिरमिजी ने जो है मीलाद शरीफ का एक चैप्टर कायम किया है, मीलाद शरीफ का। तो वो बताते हैं कि ये कोई अब की बात नहीं है, ये पुराने जमाने की चली आ रही है। अब क्या हुआ कि शब बारात के मौजू पर इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम नसाई, इब्न माजा, अहमद बिन हम्बल, इब्न खुज़ैमा, इब्न हब्बान और इब्न अबी शैबा, बज़्ज़ार, तबरानी, बैहकी, इब्न अबी आसिम और हैसमी, सब ने अइम्मा हदीस का यही अकीदा था और इसी पर उनका अमल था। इस रात वो खुद भी इख्तिसास के साथ, एहतमाम के साथ जाकर इबादत करते थे, रोज़ा रखते थे, कब्रिस्तान जाते थे और जमी उम्मत मुस्लिमा के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करते थे। अब ये सियाह सित्ता की अहादीस है। देखिए, मैं चैप्टर आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे सुहाबा, ताबीइन और हमारी उम्मत के औलिया अल्लाह ने क्या काम किया है इस रात के बारे में। तो ये सियाह सित्ता के इमाम तिरमिजी जो है, उन्होंने अपनी किताब में शब बारात पर एक चैप्टर पूरा लिखा है और उसमें लिखा है बाबुन माजा फी लैलती निस्फ मिन शाबान। शाबान के जो आधा है यानी 15वीं रात है, उसके बारे में अहादीस का मजमुआ। और फिर उसमें सैयदा आयशा का बताते हैं कि रसूलुल्लाह उस रात जागे, इबादत की, दुआएं की, कब्रिस्तान चले गए थे। देखा आपने, ये है वो इबादत का तरीका जो कि उन्होंने जिक्र भी किया। इब्ने माजा ने भी लिखा है, उसमें भी शब बारात पे उन्होंने भी एक चैप्टर लिखा, पूरा चैप्टर लिखा और उसका नाम है लैलत निसफ मिन शाबान। निसफ शाबान का की जो रात है यानी 15वीं रात, उसके बारे में सैयदा आयशा की वही रिवायत दोबारा दोहरा दी। हजरत अली शेर खुदा की रिवायत उन्होंने वहां पे लिखी, जिसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह शब बारात को इबादत करने और 15वें शाबान के दिन में रोजा रखते थे। ये इबादतें हैं, तो कैसे कह सकते हो कि ये मन घड़त है? लोगों के दिलों में ये अच्छी रातें, ये इसकी कदर कम करना चाहते हो? बिल्कुल, सुन्नतों को तर्क करना चाहते हो क्या? तो ऐसे लोग जालिम है, जालिम। और पता है अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? सबसे बड़े जालिम है, इससे कौन हो सकता है कि जो अल्लाह के जिक्र से लोगों को रोके? ये वही लोग हैं। और जो मस्जिदों को वीरान करना चाहते हैं। ये रात हमारी मस्जिदों में गुजरती थी,
اور ساری رات لوگ دیے جلاتے تھے۔ اب ان لوگوں نے منع کر دیا، بھائی کیا کرنا، کیا من گڑت کی بات کر کے نا تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ تو اسی طرح ابن حبان، یہ ساری کتابیں ہیں جو آپ کو شاید زیادہ کتابوں کا نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ ساری کتابیں وہی ہیں جس پہ ہمارا امت کا عمل چلا آ رہا ہے، امام طبرانی، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ساری یہ سب نے چیپٹر لکھے ہیں، چیپٹر پورے پورے، اس کا نام یہ رکھا ہے 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات۔ اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اس پہ لکھا، غنیت تطالبین میں پوری فضیلت پر ایک پورا باب لکھا ہے اور حدیثیں نقل کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، جو کہ وہابی سارے ان کو امام مانتے ہیں اپنا، وہ بھی انہوں نے بھی پورا اس پہ شب برات پہ لکھا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے۔ اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہوگا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کو کرنی تھی کہ ہماری کتابوں میں جب آپ جائیں گے صحیح کتابوں میں تو آپ کو چیپٹر ملیں گے باقاعدہ طور پہ شب برات کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے اس کو من گڑت کہہ کر کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ 10 صحابہ کرام نے ان احادیث کو روایت کیا جو کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، یہ والی، اس کے بارے میں بتایا۔ میں ایک آپ کو نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر اب یہ روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا فرماتے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب بارات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ دو اشخاص سخت کینہ رکھنے والے اور قاتل کے سوا اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو ہمارا عمل کیا ہوگا کہ ہم جاگیں گے اس رات اور کہیں گے یا اللہ ہمارا نام ان دو میں سے نہ رکھنا، یہ جو سخت کینہ والے ہیں اور ہمیں کسی سے کینہ نہیں ہے، اللہ مجھے بخش دے، میرا تمہارے بندوں میں سے کسی کے ساتھ کینہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اور نہ تیرے ساتھ کوئی شریک میں کرتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، ہم نے ساری رات دعاؤں میں گزارنی ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اس کو امام احمد نے روایت کی اپنی مسند میں۔ اب یہ ساری کتاب، یہ ایک صحابی ہے جس کی ساری کتابوں نے روایت لی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے معاذ بن جبل، اب انہوں نے کن کن کتابوں میں ان کا یہ دیکھو سارے نام ہے، پوری لسٹ ہے کہ کن کن کتابوں میں ان کی یہ حدیث آئی۔ اس طرح کے 10 صحابہ ہیں جن کی احادیث شب بارات کے حوالے سے ہے، اور وہ انہوں نے کتابوں میں وہ ان کو درج کیا ہوا ہے، بہت ساری احادیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ آپ کو بتانا تھا، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ابوبکر صدیق، ابو موسیٰ اشعری، اور ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایات، اب یہ سب نے روایت کی ہے نا، حضرت علی شیر خدا، اور یہ حضرت عثمان بن ابی العاص، اور بہت ساری بس یہ آپ نے ذہن میں ٹھیک ہے کر لیا آپ نے نا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بھی بات کرتے ہیں یہ لوگ، جو لوگ اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب حدیثیں من گھڑت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ جب حدیث کے بارے میں کہا جائے نا کہ یہ من گھڑت ہے تو عربی میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے موضوع حدیث، موضوع۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث تو نہیں کہتے لوگ، لیکن اب کچھ درمیان والے وہابی بھی ہیں۔ ایک وہابی تو پکے وہابی ہے نا، جس کو ہم کبھی اہل حدیث، کبھی سلفی کہتے ہیں، کبھی نجدی کہتے ہیں، وہ تو پکے ہیں۔ کچھ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو آدھے وہابی ہیں، ان کے اعمال سارے وہابیوں کے جیسے ہیں، لیکن نمازیں جو ہے نا ہماری طرح کے حنفیوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، وہ مقلد ہیں لیکن عقیدہ ان کا غیر مقلدوں جیسا ہوتا ہے، وہ بھی ان کے بڑے نام ہیں۔ تو وہ لوگ بھی پھر رہے ہیں یہاں پہ سفید کپڑوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہے نا یہ ضعیف حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام محدثین کو، حدیث کے ادنا سے ادنے طالب، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طالب کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہونا اور دوسری حدیث بھی مل جائے جو کسی اور صحابی نے روایت کی ہو اور اس کے بندے اپنے ہوں، ٹھیک ہے، سند اس کی اپنی سند ہو اور ایک سند اور سند ہو، جب دو سندیں مل جاتی ہے نا، دو ضعیف حدیثیں ملتی ہے تو یک دم سے اس کا درجہ حسن تک چلا جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کی آپ کو 10 حدیثیں مل جائیں گی اور آپ کو 50 حدیثیں مل جائیں گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کتنا اعلیٰ ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہی بات ہے، اور وہ ساری حدیثیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، سندیں نہیں ملتی، ان کی بات ایک ہی کر رہے ہوں گے وہ سب کے سب، تو وہ حدیث صحیح شمار ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سب کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ سب کے ہاں ہے۔ تو بس یہ بس ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو دوسری بات آپ کو سمجھانی تھی، میں نے آپ کو یہ بات بھی چاہ کر آپ کو سمجھاؤں میں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کیا معمولات تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ شب برات ایک انتہائی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام، ابوبکر صدیق، علی المرتضیٰ، سیدہ عائشہ، اور یہ 10 میں نے آپ کو نام بتائے ہیں کہ ان کی حدیثیں گزری ہیں، ان کا اعمال گزرے ہیں۔ اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں حضرت علی خود کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں
آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ یہ حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی نظر میں یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ امام حسن کا عمل جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود پڑھتا ہوں۔ پتہ ہے یہ بڑا بہت اہم نقطہ ہے، سن لیں یہ بات، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ شعبان میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے امام حسن فرماتے ہیں کہ میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک رات یعنی ایک حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ دیکھو رات ہم نے کیسے گزارنی ہے، درود شریف میں آدھی رات، یعنی آدھی نہیں، 1/3۔ اچھا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی کہ مغفرت مانگتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ہے اس کا بھی، استغفار کا بھی اور سجدے کا اور قریب ہونے کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے عرض کیا جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضرت علی یعنی اپنے بابا جان سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اس سے اس بندے کو جو ایسے رات کو تقسیم کر کے عبادت کرتا ہے اس کو مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے قرب والے، اللہ والوں کے لسٹ میں اس کو شمار کر دیا جاتا ہے۔ اس کو امام سخاوی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، مشہور صحابی، امام، فقیہ، مفتی، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یہ جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ سورہ دخان کی جو تیسری اور چوتھی آیت ہے، وہ آیت آپ نے پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک کے معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں۔ اور دیکھا آپ نے ان کا بھی یہی تھا کہ رات جو ہے نا بڑی 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 باری رات ہے، ہمیں اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ کعبہ شریف پر خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے، اور یہ 15ویں شعبان کو ہوتا ہے۔ اس موقع پر مومنین کے دل کعبۃ اللہ کے مشتاق ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس کا بھی عمل دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں ان کی راتیں فضیلت میں اور ان کے دنوں کی طرح ہوتی ہیں۔ راتیں اور دن، واہ واہ واہ، اور ان کے دن فضیلت میں ان کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ہر لمحہ ہی بڑا بابرکت ہے، ہر لمحہ۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور ان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ان میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ راتیں اور دن یہ ہے: شب قدر اور اس کا دن، ہم انشاءاللہ رات کو عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، جو کہ بعض ممالک میں منگل کی رات آ رہی ہے، اور یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات، اور ہمارے ملک میں یہ آئے گی منگل اور بدھ کے درمیانی رات آئے گی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے یہ کہا شب عرفہ، عرفہ کی رات اور دن، اور شب بارات اور اس کا دن، اور جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ اسی طرح تابعین نے جو صحابہ کے شاگرد تھے انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ اہل شام میں سے ہے، یہ سب سے بڑے تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی بڑی تعظیم کرتے تھے وہ خود، اور اس شب میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ انہی حضرات سے لوگوں نے شب برات کی فضیلت کو جانا اور اس رات کی تعظیم کو سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، بس یہی ہے۔ اب دیکھو نا، عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ اپنے جو گورنر ہوتے تھے ان کو خط لکھتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تم پر لازم ہے کہ سال میں شب قدر، لیلۃ القدر کے علاوہ 4 راتوں کو اہتمام کے ساتھ منایا کرو، یعنی لوگوں کو دکھایا کرو کہ یہ رات بڑی اہم ہے اور جگایا کرو۔ یقیناً ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت وافر مقدار میں عطا ہوتی ہے: رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ اب دیکھیں نا، یہ تاریخ میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کس کس کو آپ کہو گے کہ یار یہ جھوٹا ہے اور یہ جھوٹا ہے؟ کس کس کو آپ کہیں گے؟ امام شافعی نے کبھی یہی قول ہے: ہمیں خبر یہ ملی ہے، کہا جاتا ہے کہ بے شک 5 راتیں میں دعا قبول ہوتی ہے: جمعے کی رات، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو۔
اسی طرح سارے صحابہ یعنی تابعین کی جو ہے نا جو عمل تھا ان کا، انہوں نے اس کے بارے میں خوب لکھا، خوب لکھا، بہت خوب لکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا میں نے قول آپ کو کل سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتوں کی عید ہوتی ہے یہ شب برات۔ ابن تیمیہ نے بھی اس پہ زور دیا، انہوں نے کہا، ابن تیمیہ نے کیا فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہے اور بہت سے آثار صحابہ آئے ہیں، اور اسلاف یعنی کہ تابعین، تبع تابعین اور سلف صالح، وہ ان کی خصوصی کیا تھی، ان کی بہت سی کثیر تعداد میں اقوال آئے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ تو یہ سارے، اب میں بس یہ سارے بہت زیادہ کی کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے۔ میں ایک دعا آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ ایک دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ پڑھ کے پھر ہم لوگ نا آگے چلتے ہیں بس اس کے بعد۔ بلکہ دو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک یہ تھا، دیکھیں داؤد علیہ السلام کی دعا، آپ سب نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 15ویں رات یعنی شب برات میں اکثر وہ خود بار تشریف لے آتے تھے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داود علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس کی دعا قبول اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور جس نے مغفرت طلب کی ہے اس کی مغفرت فرما دی ہے، بشرطے کہ دعا کرنے والا ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو، جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ یہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دعا فرمائی، اللہم رب داود اغفر لمن دعاک فی ہذہ اللیلہ او استغفرک فیہا، اے اللہ داود کے پروردگار، اے داود کے پروردگار، یعنی اپنا نام لیا، فرمایا جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ اس رات میں، شب برات کی رات میں، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ آپ کو ہر جگہ ملے گی آپ کو، اس لیے میں نے آپ کو سنا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دعا جو ہے یہ بڑی مشہور دعا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ دعا آئی ہے جس کو دعائے نصف شعبان کہتے ہیں۔ یہ دعا عربی میں ایسی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بھیج دوں گا، لکھا ہوا بھیج دوں گا، ہم یہاں سے پڑھ کے ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر ظہر اللاجئین وجار المستجیرین، یہ میں آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا، یہ یہاں تھوڑی سی غلطی ہے یہاں پہ، تو وہ میں ٹھیک کر کے دوں گا آپ کو۔ وَأَمَانُ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِندَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَطَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَاقْتِطَارَ رِزْقِي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ اس کی اس کا میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ اے اللہ عز و جل، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و احسان والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دیکھیں اس طرح دعائیں مانگی جاتی ہیں، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اپنے الفاظ میں جس طرح تم جانتے ہو اللہ کو، ایسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کی پناہ، اور خوفزدوں کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم دتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے پہلے سے، تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت، رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب لوح محفوظ میں مجھے خوشبخت، کشادہ رزق دیا ہوا اور بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا سبت یعنی تحریر فرما دے، بدل دے اس کو،
کہ تو نے ہی تیرے نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی کی زبان سے یہی ترجمان جو فیض ترجمان تھا، زبان فیض ترجمان پر فرمایا تھا کہ اور تیرا فرمان حق ہے جو انہوں نے فرمایا پیغمبروں نے، کہ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس دونوں اختیار ہے، وہی مٹا سکتا ہے، وہی ثابت رکھ سکتا ہے۔ خدایا تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب بارات میں ہے، کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ آفتوں کو دور کر دے ہم سے، کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد پر اور آپ کی آل و صحاب پر درود و سلام بھیجے، سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ تمام کتابوں میں لکھی گئی ہے، اولیاء اللہ اس سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم بھی اس سے یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، خود بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی ہمارے یہ کاوش اور یہ کوشش، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی رغبت آئی ہو، اور اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یا اللہ ہم نے تو پڑھ لیا، اب یہ سنتوں پہ عمل کروانا تیرے ذمے ہے، یا اللہ تو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پہ بھی، رسول اللہ کی سنتوں پہ بھی، صحابہ کرام کی سنتوں پہ، اولیاء اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ اور ہمارے اعمال نامے میں، ہماری تقدیر میں اگر کوئی چیز بھی بری ہے تو یا اللہ اس کو مٹا دے یا اللہ، اور اس کی جگہ پر خوبی لکھ دے، وہاں پہ بھلائیاں لکھ دے یا اللہ، نیکیاں لکھ دے یا اللہ۔ اگر ہمارا نام مردوں میں لکھا ہوا ہے تو یا اللہ اس کو مٹا کے ہمیں زندگی عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم نیک عمل کر کے تجھے راضی کر کے یہاں سے جائیں، تیرے رسول کو راضی کر کے جائیں، اور مزید سنت رسول اللہ کی عمل کر کے جائیں، تاکہ اعمال نامہ ہمارا بھاری سے بھاری ہو، نیک اعمال ہمارے زیادہ ہوں، اور ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل کے ساتھ گزار سکیں۔ یا اللہ ہمارے اگر رزق کی تنگی لکھی ہو تو یا اللہ اس کو فراخی سے بدل دینا یا اللہ، اور اگر ہماری قسمت میں محرومی لکھی ہو تو یا اللہ اس کو کشادگی سے بدل دے یا اللہ، ہمیں اور عطا فرما، اور عطا فرما، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمیں اور مزید عطا فرما، ہمارے دوستوں کو بھی یا اللہ عطا فرما، ہمارے پڑوسیوں کو بھی عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بھی عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں کسی سے کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی جلن نہیں ہے یا اللہ۔ ہمارے دل صاف ہے تمام لوگوں کے لیے، اس کو مزید صاف بنا اور اس کو صاف رکھ یا اللہ، اور ہمیں یہ چھوٹے موٹے جھگڑوں سے نکال دے میرے مولا، تاکہ ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے۔ ان دنیا کے غموں نے، تکلیفوں نے ہمیں ایسے گھیر لیا ہے کہ ہماری توجہ آخرت کی طرف جا ہی نہیں رہی، یہی ہمیں کھینچ لیتی ہے۔ جب بھی تیری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دنیا ہمیں دوبارہ کھینچ لیتی ہے، اور کوئی نہ کوئی مصیبت آفت آ ہی جاتی ہے یا اللہ۔ شیطان کے اور نفس کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں ان سے دور کر دے یا اللہ۔ یہ ہمارے دوست نہیں دشمن ہے یا اللہ، ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت واضح فرما ہم پر یا اللہ، ہمیں چیزوں کے باطن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دل کا نور عطا فرما، آنکھوں کی نور تو نے عطا کیا ہے، دل کا نور عطا فرما، ہمارے چہروں پہ جو خوبصورتی ہے یا اللہ وہ خوبصورتی ہمارے اخلاق میں بھی ظاہر فرما یا اللہ۔ ہر بندہ ہمارے چہرے کو، ظاہر کو دیکھتا ہے، جو لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے گمان جیسا بنا دے یا اللہ۔ اگر وہ ہمیں نیک سمجھتے ہیں تو ہمیں مزید نیک بنا یا اللہ۔ یا اللہ تیرے نیک لوگوں کے صدقے سے جن لوگوں نے یہ راتیں گزاری ہیں شب بیداریوں میں یا اللہ، ان کے صدقے سے ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ وہ جو دعائیں کرتے تھے یا اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ وہ جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے یا اللہ ہمیں بھی ان سے دور رکھنا یا اللہ۔ اور یا اللہ یہ ہمارے جو اعمال نامے ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں ہم گناہوں سے، اور ایسے گناہ ہیں کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے سوائے تیرے سامنے ہم اس لیے بتاتے ہیں یا اللہ کہ تجھ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اب تجھے اس لیے بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تو وہ گناہ معاف کر دے جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا۔ تو یا اللہ تو پردہ رکھنا میرا اس جہاں میں بھی، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اور ان لوگوں کے سامنے جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں یا اللہ وہ میرے گناہ چھپا لے ان سے،
تاکہ اس دنیا میں بھی میرا پردہ رہ جائے اور آخرت میں بھی پردہ رہ جائے یا اللہ، ہمارے اس دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں پردہ رکھنا یا اللہ۔ اور ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جنہوں نے صبح و شام ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ان کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرنا یا اللہ، رسوا نہ کر دینا یا اللہ، ان کے سامنے ہماری عزت رکھ لینا یا اللہ، ہمارا اعمال نامہ ان سے چھپا لینا، اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمانا، ان کی زیارت عطا فرما، ان کی معیت عطا فرما، اور اپنے اپنے جتنے پیارے تمہارے جتنے پیارے بندے ہیں، زنانہ مردانہ جتنے بھی گزرے ہیں، ان تمام انسانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والوں میں سے ان کا ساتھ ہمیں عطا فرمانا یا اللہ۔ جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں کہ تیری زیارت وہاں ہوگی، وہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے تیری زیارت کریں گے یا اللہ، ان میں ہمارا نام بھی شمار کر دینا یا اللہ، ان کی سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہماری بھی رکھ لینا یا اللہ، ہمارے والدین کو سیٹ بھی رکھ لینا یا اللہ، ہمیں بھی عطا فرمانا یا اللہ، وہاں ہمیں بھی جگہ ملے، وہ زیارت ہم بھی کر سکیں یا اللہ، ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا یا اللہ، ورنہ ہم خسارے والے ہو جائیں گے یا ہم خسارے والے ہو جائیں گے یا اللہ، ہمیں خسارے سے بچا یا اللہ، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا یا اللہ، ہمارے اولاد میں یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما، ہمارے دلوں کا چین پیدا فرما، ہماری اولاد کو یا اللہ نیک بنانا یا اللہ، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو اس سے دور رکھنا، اور ہمارے ازواج میں چاہے شوہر ہے بیوی کے لیے یا بیویاں ہیں شوہروں کے لیے یا اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے سکون پیدا فرما یا اللہ، محبت عطا فرما، ہمیں اتفاق عطا فرما، اور بد نظر کرنے والوں سے دور فرما، ہمیں شر پسندوں سے دور فرما، فسادیوں سے ہمیں دور فرما یا اللہ، جادوگروں سے اور پھونکنے والیوں سے ہمیں یا اللہ دور فرما، یہ جو غیب کے جتنے شیاطین ہیں، وسواس ہے یا اللہ، خناس ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہے یا اللہ، ہمیں دور فرما ان سے، ان کو ہم سے دور کر دے یا اللہ، یہ ایسی غیبی قوتیں ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک تیری حمایت نہ حاصل ہو ہمیں یا اللہ، تو ہمارا حامی بن، تو ہمارا وکیل بن، تو ہی کافی ہے ہمارے لیے، اچھا کارساز ہے تو مولا، تو ہمارا ساتھ رہے گا تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں تجھ سے دور نہیں کر سکتی یا اللہ، ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھنا یا اللہ۔ قیامت کے دن وہ جو نیک لوگ ہوں گے، 7 گروہ ہوں گے جن کو تو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں ہمارا نام بھی لکھ دینا مولا۔ یہ تقسیم کی رات ہے یا اللہ، اس میں ہمارے حصے میں جو سب سے بہترین ہے وہ عطا کرنا میرے مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، اور اپنے 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 مقربین اور جتنے بھی محبین ہیں اللہ تعالیٰ ان جیسا بنا اے میرے مولا، ہمیں ہم سب کو، ہم سب کے بیماروں کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین جو کہ ان راتوں میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اس سال، یہ شعبان کی یہ راتیں ہیں یا پھر رمضان کی راتیں ہیں یا پھر عید آئے گی، اور یہ شب راتیں، یہ سب یا اللہ تعالیٰ وہ لوگ چلے گئے ہیں یا اللہ، ہم اگر زندہ ہیں تو ہمارے لیے اس کو بابرکت بنا، اور ہماری عبادات میں اور ثواب میں ان کا حصہ بھی شامل کرنا یا اللہ، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، ہمارے بہن بھائی جتنے بھی جا چکے ہیں یا اللہ، ان کا حصہ رکھنا، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ ہونا چاہیے یا اللہ، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، اور نور بھر دے ان کی قبروں میں یا اللہ، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرما یا اللہ، خیر سے فرما، شہادت کی موت عطا فرما یا اللہ، پردے کی موت عطا فرما، اور موت سے پہلے کسی کا محتاج مت کرنا یا اللہ، ہمارا آخری وقت بہترین وقت ہونا چاہیے مولا، اور اس میں بھی ہمارا پردہ رہے یا اللہ، کسی کی محتاجی نہ ہو میرے مولا، آخری وقت بھی بہترین وقت ہو ہماری زندگی بھی لوگوں کے لیے اچھی ہو اور خوشی والی ہو، اور ہماری موت بھی وہ بھی لوگوں کے لیے اچھی ہو، نصیحت ہو، اور لوگ واہ واہ کرے ہماری موت پہ بھی یا اللہ، ایسے ہمیں اپنے پاس بلانا ایمان کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں یا اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرمایا اللہ، ہم سب کو آخری وقت میں یہ کلمہ نصیب فرما کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ احباب آپ سب دوستوں کا، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں نے آج کے درس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہو، اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ دعاؤں کا طریقہ بھی آ گیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، قریب سے قریب ہوں، قریب سے قریب ہوں، یہ راستہ بہت آسان راستہ ہے،
اور یہ ایسا ہے کہ بندگی جھلکتی ہے اس سے، چھلکتی ہے اس سے بندگی، کہ اس سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. تو یہ ایسے بہترین راستہ ہے، اتنا خوبصورت راستہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا دعاؤں کا راستہ، مناجات کا راستہ اپنائیں. یہ بہت شارٹ کٹ ہے اور یہ راستہ بڑا کھلا ہوا ہے. تو مانگنا سیکھیں بس، اور یہ دعا کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو خیر عطا فرمائے جی. بہت بہت شکریہ احباب، سلامت رہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.